बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको इब्तिदा में एक वीडियो क्लिप सुनवाना चाहता हूँ जिसमें अहले सुन्नत के एक आलिम दीन फरमा रहे हैं कि फदक का मसला मैनेजेरियल इशू था और हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की नाराजगी बशरी तकाजा थी और उनकी जिद थी। पहले आप ये वीडियो क्लिप सुनिए, उसके बाद हम कुरान और अहले सुन्नत ही की किताबों की रोशनी में अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे नजदीक ये मैनेजेरियल इशू था। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पास इसको रखा इस बुनियाद पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहाफ पे मैं अब खलीफा हूं, मुझे उम्मत ने चुना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह मैं मैनेजमेंट करूंगा, बाकी उसके जो मामलात हैं वो अहले बैत को ही जाते थे, ठीक है। तो ये उनका मौकिफ बिल्कुल ठीक था। और अगर वो हजरत फातिमा को दे देते, जैसा कि बाद में उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो है वो आले फातिमा को दे दिया, तब भी दुरुस्त होता। तो ये मैनेजेरियल इशू था और इसमें सैयदा फातिमा जो नाराज हुई, अब ये नाराजगी जो है उनकी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक बशरी तकाजे के तहत थी। इस पे नाउज़ बिल्लाह ये फिट करना कि जी वो सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस के जी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, सैयदना अबू बकर सिद्दीक तो सोच भी नहीं सकते थे। अब देखें इसके जवाब में सैयदा फातिमा ने बुखारी मुस्लिम में आप हदीसें उठा के देखें, कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने कहा हो कि नहीं ये तो बात आप गलत कर रहे हैं, इनकार नहीं किया, बस सिर्फ वहां से नाराज होकर चली गई। और जिस तरह एक बेटी भी कभी अपने बाप से नाराज हो जाती है किसी मामले में, कोई एक उनकी ख्वाहिश थी, एक छोटी सी जिद थी। क्या फदक का मसला मैनेजेरियल इशू था? सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ ये है कि फदक स्टेट प्रॉपर्टी है, बैतुल माल की मिल्कियत है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती मिल्कियत है? उस जमाने में मुसलमानों के पास जो अमवाल आते थे वो दो तरह के होते थे। एक वो अमवाल जो जंग और क़िताल के नतीजे में मुसलमानों को मिले, उन अमवाल पर तमाम मुसलमानों का हक होता था। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अमवाल को यतीमों पे खर्च करते, मसाकीन पे खर्च करते, मुसाफिरों पे खर्च करते और अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च करते थे। दूसरे वो अमवाल जो बगैर जंग और क़िताल के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर मुस्लिमों से दिलवा दिए। ये अमवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती और खुसूसी मिल्कियत थे, मुसलमानों का इसमें कोई हक नहीं था, वो बैतुल माल की मिल्कियत नहीं थे। क्या कुरान हकीम इस नजरिए को साबित करता है? सूरह मुबारक हश्र कुरान मजीद का 59 सूरा है और उस सूरह मुबारक की 6ठी आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैलिम वला रिकाबिन, और हमने अपने रसूल को बगैर जंग और क़िताल के जो माल दिलवा दिया उसमें ए मुसलमानों तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि तुमने उसके लिए मैदान में ना घोड़े दौड़ाए ना ऊंट और न ही तुमने उसके लिए कोई मशक्कत उठाई है। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूं कि फदक उन अमवाल में से है जो बगैर जंग और क़िताल के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गैर मुस्लिमों से अपने रसूल को दिलवाया। बाद फतेह खैबर अहले फदक रसूल अल्लाह के पास आए, रसूल अल्लाह से मुआहिदा किया और उस मुआहिदे के नतीजे में फदक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। यहाँ पर सबसे पहले मैं अहले सुन्नत की सबसे बड़ी और मोतबर तफसीर कबीर का हवाला दूंगा। ये तफसीर कबीर सामने मेरे हाथ में है, इमाम फखरुद्दीन राजी की तफसीर, जिसको मफातिहुल गैब भी कहते हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर की 29वीं जिल्द में सूरह मुबारक हश्र के ज़ैल में लिखते हैं कि जब सहाबा इकराम ने रसूल अल्लाह से ये कहा कि हमें उन अमवाल में भी हिस्सा दिया जाए जो बगैर जंग और क़िताल के अल्लाह ने आपको दिलवाए हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह हश्र की 6ठी आयत को नाजिल किया ताकि अल फर्क बैनल अमरैन, इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं, ताकि दोनों अमवाल में फर्क वाज़ेह हो जाए कि खैबर के अमवाल और दूसरे जंगों में जो अमवाल आते थे वो मुसलमानों की मिल्कियत हैं और जो बगैर जंग और क़िताल के अल्लाह ने अपने रसूल को दिलवाया वो खास रसूल अल्लाह की जाती मिल्कियत है, आप मुसलमानों का उसमें कोई हिस्सा नहीं है।
اب میرا یہاں پر سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ اول کو یہ اختیار تھا کہ وہ فدق کی مینجمنٹ چلاتے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ فدق کو بیت المال کی ملکیت سمجھتے ہیں، کیونکہ کسی کی ذاتی ملکیت کو حاکم وقت کیسے مینج کر سکتا ہے؟ اور اگر آپ کے نظریے کے مطابق فدق بیت المال کی ملکیت ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر وہ مال جو بغیر جنگ اور قتال کے ہم نے اپنے رسول کو دلوایا وہ رسول کی ذاتی ملکیت ہے، اور فدق بغیر جنگ اور قتال کے اللہ نے اپنے رسول کو دلوایا، گویا فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اب اگر آپ فدق کو بیت المال کی ملکیت سمجھتے ہیں اور اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ خلیفہ اول کو مینجمنٹ کرنے کا اختیار تھا، تو بھائی آپ کا یہ نظریہ تو قرآن سے متصادم ہے، آپ کا نظریہ تو قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن فدق کو رسول اللہ کی ذاتی ملکیت کہہ رہا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فدق بیت المال کی ملکیت تھا جس بنیاد پر خلیفہ اول کو اس کی مینجمنٹ کا اختیار حاصل تھا۔ اس کے بعد میں دوسری دلیل آپ کو دوں گا، صحیح بخاری جو مکتب اہل سنت کی، حدیث کی، قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب سمجھی جاتی ہے، صحیح بخاری، محمد اسماعیل بخاری، اس کی دوسری جلد میں، کہ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خلیفہ اول سے فدق کا مطالبہ کیا تو خلیفہ اول نے کیا کہا؟ حدیث سنائی پیغمبر کی، اور کہا کہ آپ کے بابا یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، لا نورث ما ترکنا صدقہ، اور جو کچھ مال ہمارا ہوتا ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ یعنی خلیفہ اول کا یہ جملہ خود دلیل ہے کہ خلیفہ اول نے تسلیم کیا کہ فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہے، جبھی تو انہوں نے یہ کہا کہ پیغمبر یہ کہہ کر گئے ہیں کہ جو کچھ ہمارا مال ہے اس کی وراثت نہیں جاتی اور وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے انکار نہیں کیا اس بات سے کہ فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھی، یہ جملہ ان کا خود دلیل ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہے، جبھی تو انہوں نے وراثت کی حدیث آگے سنائی۔ اس کے بعد میں تیسری دلیل آپ کو دوں گا، یہی صحیح بخاری دوسری جلد، اور صحیح بخاری کی دوسری جلد کے صفحہ 198 پر خلیفہ دوم کا قول موجود ہے کہ خلیفہ دوم نے سورہ مبارک حشر کی 6 آیت مبارکہ کو تلاوت کیا اور کہا فَكَانَتْ هَٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ، کہ اس آیت میں جن اموال کا ذکر ہو رہا ہے جو بغیر جنگ اور قتال کے رسول اللہ کو اللہ نے دلوائے وہ رسول کی ذاتی ملکیت ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں يَنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقًا، اور رسول اللہ اپنی اولاد پر ان اموال کو خرچ کرتے تھے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے نظریے کے مطابق فدق بیت المال کی ملکیت تھا، جبھی تو یہ استدلال آپ لا رہے ہیں کہ خلیفہ اول کو اختیار تھا کہ وہ رسول کے بیہاف پر اس کی مینجمنٹ چلاتے، کیونکہ کسی کی ذاتی ملکیت کو مینج کرنا تو حاکم وقت کا اختیار نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی کوئی فیکٹری ہو، وہ اس کا مالک ہو، اور اس مالک کے مرنے کے بعد اس کی اولاد سے حاکم وقت یہ کہے کہ صاحب مالک تو آپ ہیں لیکن اس کی مینجمنٹ حکومت چلائے گی؟ کیا دنیا کی کسی عدالت میں یہ بات قابل قبول ہوگی؟ تھوڑی سی بھی عقل اور شعور رکھنے والا انسان اس بات کو قبول کرے گا؟ تو یہ بات تو طے ہے کہ یہ ماننا کہ خلیفہ وقت اس کی مینجمنٹ کا حق حاصل تھا، یہ دلیل ہے کہ آپ بیت المال کی ملکیت سمجھتے ہیں فدق کو۔ اور جب آپ بیت المال کی ملکیت سمجھتے ہیں تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی اولاد پر بیت المال کو خرچ کرتے تھے؟ رسول اللہ اپنی زندگی پر اپنی اولاد پہ سرکاری اموال کو خرچ کرتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آج ایک عام شخص ہو، ایک عام مسلمان ہو اور کسی سرکاری عہدے پر ہو اور وہ سرکاری پیسے کو اپنی اولاد پر خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، تو کیا وہ امانت دار کہلائے گا؟ وہ رسول کہ جس کو کافر اور مشرک، صادق اور امین کہتے ہوں،
اس رسول کے لیے کیا آپ یہ نظریہ رکھ سکتے ہیں کہ وہ سرکاری اموال کو اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہوگا؟ آپ اس بات پر غور کریں کہ آپ کا یہ نظریہ ایک طرف تو خلاف قرآن ہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری پر حرف آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد صحیح بخاری کا حوالہ میں نے آپ کو دیا، اب میں مکتب اہل سنت کی مستند ترین کتابوں کے حوالے دینا چاہتا ہوں کہ جس سے میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ فدق بیت المال کی ملکیت نہیں تھی، جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ اول کا ڈیسیشن یہ کہ وہ اس کی مینجمنٹ کریں گے، یہ ڈیسیشن ان کا صحیح تھا۔ فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہے اور کسی کی ذاتی ملکیت کی مینجمنٹ کرنے کا اختیار حاکم وقت کو حاصل نہیں ہے۔ پہلا حوالہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تاریخ طبری، ابن جریر طبری، جن کا سن وفات 310 ہجری ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کی تیسری جلد کے صفحہ 15 کے اوپر لکھا فَكَانَتْ خَيْبَرْ فَيًّا لِلْمُسْلِمِينَ وَكَانَتْ فَدَقْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللہ۔ خیبر کے اموال عام مسلمانوں میں بٹے، لیکن فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھا، عام مسلمانوں کا یا بیت المال کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ اس کے بعد دوسرا حوالہ عثمان ذہبی، یہ بھی آپ کی مکتب اہل سنت کی مستند کتاب ہے، تاریخ اسلام پہلی جلد اور پہلی ہی جلد کے انہوں نے صفحہ 283 کے اوپر لکھتے ہیں وَكَانَتْ فَدَقْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ۔ فدق رسول اللہ کے لیے خاص تھا، ان کی ذاتی ملکیت تھا، کیونکہ مسلمانوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے، نہ اونٹ اور نہ کوئی قتال کیا۔ تیسرا حوالہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تفسیر بغوی، مسعود بغوی، جن کا سن وفات 516 ہجری ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر کی 7ویں جلد میں سورہ فتح کے ذیل میں لکھا ہے وَكَانَتْ فَدَقْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ۔ فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھا، بیت المال کی ملکیت نہیں تھا۔ اس کے بعد چوتھا حوالہ علاء الدین کاشانی حنفی، ان کا سن وفات 587 ہجری ہے۔ یہ بھی مکتب اہل سنت کی آپ کی مستند فقہ کی استدلالی کتاب ہے بدائع الصنائع۔ انہوں نے علاء الدین کاشانی نے اپنی کتاب کی 9ویں جلد کے صفحہ 468 کے اوپر لکھا ہے۔ دیکھیے یہ عبارت صاف آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اس کو غور سے پڑھیں۔ علاء الدین کاشانی لکھتے ہیں وَلِهَذَا كَانَتْ فَدَقْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ اس کانت لم یوجف علیہ الصحابہ رضی اللہ عنہم من خیل ولا رکاب۔ فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھا، کیونکہ صحابہ اکرام نے اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ قتال کیا تھا۔ پانچواں حوالہ قاسم بن سلام، کتاب الاموال المتوفا 224 ہجری، ان کا سن وفات 224 ہجری ہے، یعنی امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں۔ یہ تو کتنی مستند کتاب ہے آپ کی مکتب اہل سنت کی۔ انہوں نے اپنی کتاب الاموال کی پہلی ہی جلد کے صفحہ 39 کے اوپر واضح لکھا کہ فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھا اور باقی جنگوں سے حاصل کیے گئے اموال بیت المال کی ملکیت تھے اور مسلمانوں میں خرچ ہوتے تھے۔ جب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکیت ہے، تو مجھے آپ بتائیے کہ اگر کسی کی ذاتی ملکیت کو حاکم وقت یہ کہے کہ اس کی مینجمنٹ حکومت چلائے گی، تو پھر اس زمانے میں جتنے بھی افراد تھے ان سب کی ذاتی املاک کو حاکم وقت کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی مینجمنٹ ہم چلائیں گے اور اس کے جو معاملات ہیں وہ آپ کو جائیں گے بقول آپ کے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ فدق کے لیے کوئی خاص حکم آیا تھا جو حکم دوسرے مسلمانوں کی املاک کے لیے نہیں تھا؟ پھر یہ اصطلاح مینیجریل ایشو، یہ اصطلاح آپ کہاں سے لے کر آئے؟ کس آیت سے اس اصطلاح کو آپ لے کر آئے ہیں؟ کون سی حدیث یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا جملہ ہے جو اس کو ثابت کرتا ہے کہ مینیجریل ایشو ہے فدق کا مسئلہ؟
اور پھر یعنی آپ ایک مفروضہ بناتے ہیں، اس مفروضے کو دین میں شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد دلیل آپ کے پاس نہ کوئی آیت ہے نہ حدیث ہے، دلیل کیا ہے میرے نزدیک، تو میرے بھائی دین آپ کے نظریے کے مطابق نہیں چلتا، دین قرآن کی مستند آیات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق چلتا ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ اگر خلیفہ اول فدق دے دیتے بی بی فاطمہ کو تو بھی صحیح تھا، اور انہوں نے اپنے پاس رکھا تو بھی صحیح تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کب تک آپ لوگ دین کے معاملات کو اس طرح سے چلائیں گے کہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی اچھا ہے اور وہ بھی اچھا ہے۔ بھائی دو متضاد باتیں جب ہوتی ہیں تو دونوں حق نہیں ہو سکتے۔ آج اگر آپ مثال لیں کہ کوئی عدالت میں جائے اور اپنے حق کا مطالبہ کرے، اور مثلا سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ جناب اس کو حق دے دیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر حق نہ دے تو بھی ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ذرا سی بھی عقل و شعور رکھنے والا انسان اس بات کو قبول کرے گا؟ اب جب رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہے فدق، تو کیا ہر مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتی ملکیت کو اپنی زندگی میں جسے چاہے دے دے، اپنی اولاد کے نام کر دے؟ اور وراثت کا مسئلہ تو اس وقت ہے کہ جب فدق رسول چھوڑ کر گئے ہوں۔ فدق تو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ کے نام منتقل کر دیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ بی بی فاطمہ دو مطالبے لے کے گئی ہیں دربار میں، ایک ہبہ کا مطالبہ تھا اور دوسرا وراثت کا مطالبہ تھا۔ فدق کا مطالبہ ہبہ کا مطالبہ تھا کہ جو میرے بابا میری اپنی زندگی میں مجھے دے کر گئے تھے وہ آپ نے لے لیا، وہ مجھے واپس کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو دیگر اموال ہیں جس میں مجھے حق وراثت حاصل ہے وہ بھی مجھے دیا جائے۔ یعنی افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اموال، وہ فدق جو رسول اللہ نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کیا تھا وہ بھی مسلمانوں نے رکھ لیا، اور جو وراثت میں فاطمہ زہرا کا دیگر اموال میں حصہ تھا وہ بھی مسلمانوں نے رکھ لیا۔ اب میں آپ کو اہل سنت کی مستند کتابوں سے آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق اپنی زندگی ہی میں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا تھا، ان کے نام منتقل کر دیا تھا۔ اب میں اہل سنت ہی کی کتابوں سے آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھا، اور رسول اللہ نے اپنی زندگی ہی میں حضرت فاطمہ زہرا کو ہبہ کر دیا تھا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کر دیا تھا۔ اس میں سب سے پہلا حوالہ میں دینا چاہتا ہوں مسند ابی یعلا الموصلی۔ ابی یعلا الموصلی جن کا سن وفات 307 ہجری ہے، انہوں نے اپنی کتاب کی دوسری جلد کے صفحہ 334 پر جب قرآن حکیم کی آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی 26ویں آیت کی تفسیر کے ذیل میں لکھا لما نزلت هذه الآیہ وآت ذی القربى حقہ دعا النبی فاطمہ واعطاها فدق، کہ جب قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نازل فرمائی وآت ذی القربى حقہ، اور رسول اللہ کو حکم دیا کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے، تو رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فدق انہیں عطا کر دیا۔ اس سے زیادہ بھی واضح کوئی ثبوت چاہیے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں فدق حضرت فاطمہ کو عطا کر دیا تھا، انہیں مالک بنا دیا تھا۔ دوسرا حوالہ میں دینا چاہتا ہوں یہاں پر فتوح البلدان بلازوری کی کتاب، یہ بھی اہل سنت کی آپ کی معتبر کتاب ہے، پہلی ہی جلد کے صفحہ 35 کے اوپر یہاں پورا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ زہرا خلیفہ اول کے دربار میں مطالبہ انہوں نے جا کے فدق کا کیا تو وہاں کیا گفتگو ہوئی یہ پوری یہاں موجود ہے۔ بلازوری یہاں لکھتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا نے کہا ان رسول اللہ جعل لی فدق فاعطنی ایہا، شہزادی فاطمہ زہرا نے خلیفہ اول سے کہا کہ میرے بابا مجھے فدق دے کر گئے تھے، مجھے واپس کیا جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلا مطالبہ
جو شہزادی فاطمہ نے کیا ہے وہ وراثت کا نہیں کیا، پہلا مطالبہ تو ہبہ کا مطالبہ ہے کہ میری ملکیت ہے۔ قانون ہے اسلام کا کہ جو چیز جس کے تصرف میں ہوتی ہے وہی اس کی مینجمنٹ چلاتا ہے۔ سن 7 ہجری سے لے کر اور رسول اللہ کے وصال کے بعد تک فدق حضرت زہرا کی ملکیت میں تھا۔ تو پہلا مطالبہ تو ہبہ کا مطالبہ ہے۔ جب وہ مطالبہ نہیں مانا گیا، گواہوں کی گواہی نہیں مانی گئی، تو پھر جب کہا گیا کہ آپ کے بابا کہہ کے گئے ہیں کہ ہمارا انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو شہزادی نے کہا کہ اچھا اگر تم ہبہ کو نہیں مانتے تو وارث بھی تو میں ہی ہوں۔ یعنی یہاں پر یہ اس اعتراض کا جواب ہے جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب وہ ہبہ کا دعویٰ لے کے گئی تھی تو انہوں نے وراثت کو کیوں ثابت کیا؟ اس لیے وراثت کو ثابت کرنا پڑا کیونکہ ہبہ کا دعویٰ جھٹلا دیا گیا ثبوت کے باوجود، گواہیوں کے باوجود۔ تو شہزادی فاطمہ زہرا نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو تم مانتے ہو نا کہ رسول کی ذاتی ملکیت ہے، اس سے تو انکار نہیں کر سکتے، اس پہ تو قرآن گواہ ہے۔ تو جب رسول کی ذاتی ملکیت ہے تو وارث بھی تو میں ہی ہوں۔ یعنی اگر ہبہ کی طرف سے دیکھیں گے تو بھی فاطمہ زہرا کا حق ثابت ہے، وراثت کی طرف سے دیکھیں گے تو بھی فاطمہ زہرا کا حق ثابت ہے۔ اس کے بعد میں تیسرا حوالہ دینا چاہتا ہوں اہل سنت کی مستند تفسیر، تفسیر در منصور جلال الدین السیوطی۔ جلال الدین السیوطی تفسیر در منصور میں سورہ بنی اسرائیل کی 26ویں آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، اخرج البزار ابو یعلی ابن ابی حاتم ابن مردوی عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ لما نزلت هذه الآیہ وآت ذی القربى حقہ دعا رسول اللہ فاطمہ فآتاها فدک، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ رسول کو کہا کہ اپنے قربا کو، قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے، رسول نے فاطمہ زہرا کو بلایا، فدک انہیں عطا کر دیا۔ خدا کے لیے اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اور میں یہاں جلال الدین سیوطی کا ایک خاص اسلوب ہے، برادران اہل سنت کو میں متوجہ کروں گا کیونکہ یہ انہی کی تفسیر ہے، کہ اگر جلال الدین سیوطی کوئی ضعیف روایت نقل کرتے ہیں تو وہ ساتھ میں لکھ دیتے ہیں بسند ضعیف۔ آپ جا کے دیکھیے تفسیر در منصور میں، یہ اسلوب ہے جلال الدین سیوطی کا۔ کیا یہاں پر یہ روایت نقل کرنے کے بعد انہوں نے لکھا بسند ضعیف؟ عبارت آپ کے سامنے موجود ہے، تو آپ دیکھیے جب نہیں لکھا اس کا معنی ہے کہ یہ روایت جلال الدین سیوطی کے نزدیک مستند ہے، معتبر ہے۔ اس کے بعد میں چوتھا حوالہ یہاں پر کنز العمال، متقی ہندی کی کتاب، یہ کتاب دیکھیے میرے ہاتھ میں ہے، کنز العمال متقی ہندی کی کتاب، اور اس کی تیسری جلد کے اوپر، کنز العمال کی تیسری جلد پر متقی ہندی اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے حضرت فاطمہ کو کہا یا فاطمہ لکے فدک، فاطمہ فدک تمہاری ملکیت ہے، تمہارا ہے۔ پانچواں حوالہ میزان الاعتدال، ذہبی کی، متوفہ 748 ہجری، میزان الاعتدال کی تیسری جلد پر ذہبی نے یہی آیت لکھی اور روایت کو لیا صحابی رسول حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ جب آیت نازل ہوئی وآت ذی القربى حقہ، رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فدک انہیں عطا کر دیا۔ چھٹا حوالہ فتح القدیر، فتح القدیر کا حوالہ میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے جو وہابی فکر کے ہمارے بھائی ہیں ان کے نزدیک جو ہیں وہ شوکانی بہت زیادہ معتبر ہیں۔ شوکانی نے فتح القدیر میں اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت کے ذیل میں لکھا کہ لما نزلت هذه الآیہ وآت ذی القربى حقہ دعا رسول اللہ فاطمہ فآتاها فدک، رسول اللہ نے فاطمہ کو بلایا، فدک عطا کر دیا۔ اور اس کے بعد دوسری روایت شوکانی نے لکھی ان ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، لما نزلت وآت ذی القربى حقہ اقطع رسول اللہ فاطمہ فدک، رسول اللہ نے فاطمہ کو فدک اقطاع کر دیا۔ میں متوجہ کرتا ہوں برادران اہل سنت کو کہ اقطاع کے معنی ہوتے ہیں کہ جب کوئی چیز کسی کو عطا کر دی جائے تو پھر حاکم کا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ چیز اس سے واپس لے لے۔ اقطاع کے لفظ کے کیا معنی ہیں؟ ذرا سا عبارت پر غور کیجیے۔ اقطاع رسول اللہ فاطمہ فدک، کہ جب
عطا کر دیا تو اب حاکم کو بھی اختیار نہیں ہے کہ فدق رسول اللہ سے واپس لے۔ 7واں حوالہ روح المعانی، شیخ آلوسی کی تفسیر، اہل سنت کے بہت بڑے مفسر، انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے ذیل میں یہی لکھا کہ رسول اللہ نے فاطمہ زہرا کو بلایا اور فدق انہیں عطا کر دیا۔ 8واں حوالہ شواہد التنزیل، یہ دیکھیے شواہد التنزیل کتاب آپ کے سامنے ہے، حاکم حسکانی الحنفی، جناب شواہد التنزیل الحاکم حسکانی 5ویں صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں، الحاکم الحسکانی النیشاپوری الحنفی، آپ کے حنفی المذہب بزرگ ہیں 5ویں صدی ہجری کے۔ انہوں نے اپنی کتاب شواہد التنزیل میں سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے ذیل میں 8 روایتوں کو لکھا ہے، 8 طرق سے روایات کو لے کر آئے ہیں۔ آپ دیکھیے ہر روایت میں یہی لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فاطمہ زہرا کو بلایا اور فدق انہیں عطا کر دیا۔ دعا رسول اللہ فاطمہ فآتاها فدق، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔ تو کیا اگر آپ اس میں ضعیف بھی کہہ دیں تو کیا ابن تیمیہ نے منہاج السنہ کے اندر یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر ایک روایت کئی طرق سے آ جائے، ابن تیمیہ تو آپ سب کے سر کے تاج ہیں نا بھائی، کیا انہوں نے نہیں لکھا ہے کہ اگر ایک روایت کئی طرق سے آ جائے اور اس میں ضعیف ہی کیوں نہ ہو تب بھی وہ علمی فائدہ دیتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ کو عطا کیا۔ رسول کی زندگی میں حضرت فاطمہ اس کی مینجمنٹ چلاتی تھیں، حضرت فاطمہ کے وکلا وہاں کام کرتے تھے، حضرت فاطمہ کے خدام فدق کی مینجمنٹ چلاتے تھے، اور جیسے ہی رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے حضرت فاطمہ کے خدام کو، ان کے وکلا کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا، اور یہی مطالبہ حضرت فاطمہ زہرا نے کیا ہے، فآتنی ایہا، مجھے واپس دیا جائے، میرے بابا مجھے دے کر گئے تھے۔ لیکن بعد رسول حضرت فاطمہ زہرا سے فدق لے لیا گیا۔ میں یہاں پر اہل سنت کی ایک معتبر کتاب تاریخ مدینہ منورہ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو ابن شبہ نمیری کی ہے۔ ابن شبہ نمیری کا سن وفات 262 ہجری ہے، یعنی امام مسلم کے 1 سال کے بعد ابن شبہ نمیری کا انتقال ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ منورہ کی پہلی ہی جلد کے صفحہ 199 کے اوپر لکھا، ان ابا بکر رضی اللہ عنہ انتزع من فاطمہ فدق۔ میں ایک جملہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، عین عبارت جو آپ کی کتاب میں لکھی ہے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں نام بھی نہیں لے رہا۔ خلیفہ اول نے حضرت فاطمہ سے فدق لے لیا۔ انتزع کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کسی چیز کو زبردستی کسی سے لے لینا۔ اس کے بعد فتوح البلدان بلازری کی کتاب، یہ بھی اہل سنت کی معتبر کتاب ہے، انہوں نے پہلی ہی جلد کے صفحہ 35 کے اوپر پورا واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ فدق کا مطالبہ کرنے گئیں تو انہوں نے خلیفہ اول سے کہا، ان رسول اللہ جعل لی فدق فآتنی ایہا، میرے بابا مجھے فدق دے کر گئے تھے، مجھے واپس کیا جائے۔ یعنی حضرت فاطمہ نے ہبہ کا مطالبہ کیا تو جواب میں گواہ طلب کیے گئے کہ آپ گواہ لائیے۔ گواہ کس وقت طلب کیا جاتا ہے؟ کہ جب کہنے والے کی بات کی صداقت پر یقین نہ ہو۔ کیا مسلمانوں کو رسول کی بیٹی سیدۃ نساء اہل الجنہ کی صداقت پر یقین نہیں تھا جو گواہ طلب کیے گئے؟ اور قاعدہ ید کیا ہوتا ہے؟ تمام مسلمان اس سے واقف ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قاعدہ ید، لا آف پوزیشن، الناس مسلطون علی اموالہم، کہ جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے۔ اب اگر جو مطالبہ کرے گا آ کر گواہ اسے پیش کرنا ہوں گے، یعنی مثال کے طور پر اگر میرے پاس یہ کتاب ہے اور اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ یہ کتاب آپ کی نہیں میری ہے تو گواہ مجھے نہیں پیش کرنا، گواہ اسے پیش کرنا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ تو معاملہ الٹا ہو گیا، گواہ تو انہیں پیش کرنے چاہیے تھے کہ جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ فدق بیت المال کی ملکیت ہے، کیونکہ فدق سن 7 ہجری کے بعد سے حضرت فاطمہ زہرا کی ملکیت میں تھا،
اور جو چیز جس کی ملکیت میں ہوتی ہے گواہ اسے نہیں پیش کرنا ہوتا، گواہ اسے پیش کرنا ہوتا ہے جو دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے جا کر گواہی دی، ام ایمن نے جا کے گواہی دی، ام ایمن جن کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ ام ایمن جنتی عورتوں میں سے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو معلوم تھا کہ فدق ان کا حق نہیں ہے، وہ مینجمنٹ کے لیے کے ایشو کے لیے گئی تھی، تو حضرت فاطمہ نے گواہ کیوں پیش کیے؟ گواہ پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا اپنے حق کا مطالبہ کرنے گئی تھیں۔ اور اس کے بعد جب گواہی رد ہو گئی، حضرت علی کی گواہی، مولا علی کی گواہی رد ہو گئی، حضرت ام ایمن کی گواہی رد کر دی گئی، اور کیا کہا گیا؟ حدیث سنائی گئی کہ پیغمبر یہ کہہ کر گئے تھے انا معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا ہو صدقہ، کہ ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں طبقات ابن سعد کا حوالہ دوں گا، ابن سعد جن کا سن وفات 230 ہجری ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ زہرا یہ حدیث سن کر کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی خاموشی سے واپس آ گئی۔ جناب خاموشی سے واپس نہیں آئی، حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے حق کو بیان کیا ہے دربار میں۔ حضرت فاطمہ زہرا نے خلیفہ اول سے کہا من یرثو کا اذا متا، جب آپ مریں گے تو آپ کی وراثت کسے ملے گی؟ قال ولدی و اولادی، خلیفہ اول نے کہا میری اولاد کو ملے گی۔ قالت، تو حضرت فاطمہ زہرا نے کہا ان یرثو کا اولادک ولا ارثو انا من رسول اللہ، کہ آپ کی اولاد کو تو آپ کی وراثت ملے اور مجھے میرے بابا کی وراثت نہ ملے، یہ کون سا اسلام ہے؟ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پورا خطبہ دیا ہے، احتجاج میں پورا خطبہ دیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاموشی سے واپس آ گئیں، انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، اور یہ خطبہ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ ابن تیفور کے جو 300 ہجری کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب بلاغات النساء میں پورا حضرت فاطمہ زہرا کا خطبہ فدق لکھا ہے، اور یہ شیعہ کتاب نہیں ہے۔ ابن تیفور کی کتاب بلاغات النساء اہل سنت کی کتاب ہے، کہ جب یہ حدیث سنائی گئی کہ ہم معاشر انبیاء کوئی وارث ہمارا نہیں ہوتا، رسول یہ کہہ کر گئے ہیں، تو حضرت فاطمہ زہرا نے قرآن حکیم کی آیات پڑھی۔ سب سے پہلے سورہ نمل کی 16ویں آیت مبارکہ کی تلاوت کی، وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داؤد، کیا میرے بابا قرآن کے خلاف بات کریں گے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا نے سورہ مریم کی آیت کی تلاوت کی کہ حضرت زکریا کی دعا موجود ہے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ من آل یعقوب، کہ حضرت زکریا نے دعا کی پروردگار مجھے ایک وارث عطا کر جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ حضرت سلیمان نبی ہیں، داؤد نبی ہیں، حضرت زکریا نبی ہیں، کیا قرآن انبیاء کی وراثت کا ذکر نہیں کر رہا ہے؟ کیا پیغمبر اکرم کوئی ایسی بات کہیں گے جو قرآن سے متصادم ہوگی؟ اور اگر یہ بات ہے تو پھر یہ بات صرف حضرت فاطمہ زہرا ہی سے کیوں کی گئی؟ یہ حدیث فقط اسی وقت کیوں سنائی گئی؟ زوجات رسول جو رسول اللہ کے گھر میں رہتی تھیں، ان سے بھی تو یہ کہا جاتا بعد رسول کہ جو کچھ رسول چھوڑ کے گئے ہیں وہ بیت المال کی ملکیت ہے، اب آپ ان گھروں میں نہیں رہ سکتی، ان سے تو یہ حدیث نہیں، انہیں تو یہ حدیث نہیں سنائی گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ حدیث سنائی گئی ہے تو اس حدیث کے جواب میں بی بی نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی ہے، تو کیا کوئی حدیث قابل قبول ہو سکتی ہے جو قرآن کی آیات سے متصادم ہو؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ناراض ہوئی، غضبناک ہوئی۔ میں یہاں پر برادران اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ اپنی کتابوں کا دیانت داری کے ساتھ مطالعہ کریں۔ یہاں پھر میرے ہاتھ میں ہے صحیح بخاری محمد اسماعیل بخاری کی، اور اس کی دوسری جلد یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور دوسری جلد میں غزوات کے چیپٹر کے اندر یہ روایت امام بخاری نے لکھی ہے۔ فَأَبَى أَبُو بَكْرَ أَن يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْءً فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرَ فِي ذَلِكَ فَحَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ۔ روایت کے جملے کیا کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ اول نے فاطمہ زہرا کو کچھ بھی نہیں دیا، فاطمہ ان سے ناراض ہو گئی، ان سے ترک ملاقات کر لیا، اور اپنی وفات تک خلیفہ اول سے کلام نہیں کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے رات میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دفن کیا،
اور خلیفہ اول کو اطلاع نہیں دی۔ میں علم میں لانا چاہتا ہوں اپنے محترم سنی بھائیوں کے کہ یہ روایت صحیح بخاری میں ایک نہیں بلکہ کئی مقامات کے اوپر آئی ہے۔ میں نے اس روایت کو پڑھا غزوات کے چیپٹر سے، اس کے بعد یہ روایت فرائض خمس کے چیپٹر میں امام بخاری نے صحیح بخاری میں دوبارہ لکھی، اور وہاں جملے ہیں فغضبت کہ فاطمہ زہرا غضبناک ہوئی، یعنی ناراض بھی ہوئی، غضبناک بھی ہوئی، یہ صحیح بخاری ہے۔ اور اس کے بعد امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الفرائض میں پھر دوبارہ اس روایت کو ریپیٹ کیا، اور وہاں پر جملے یہ ہیں فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ، یعنی پہلے کی روایات میں جملہ ہے حَتَّى تُوفِّيَتْ، اور یہاں پر جملہ کتاب الفرائض میں ہے حَتَّى مَاتَتْ، یعنی فاطمہ زہرا نے کلام نہیں کیا ان سے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کی شہادت ہوئی اور اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ اب یہاں میرا سوال یہ ہے کہ جب صحیح بخاری یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا ناراض تھیں، تو کیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی بشری تقاضے کے تحت ہے بقول آپ کے؟ اب میں صحیح بخاری کے بعد اس کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو مستند ترین معتبر ترین کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، مستدرک علی الصحیحین، حاکم مستدرک کی کتاب۔ حاکم مستدرک برادران اہل سنت، مکتب اہل سنت کے وہ محدث ہیں جو علوم حدیث کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ مکتب اہل سنت میں حاکم مستدرک کی صداقت اور امانت پر کسی کو شبہ نہیں ہے۔ یہ ان کی کتاب مستدرک علی الصحیحین، انہوں نے اپنی اس کتاب کے مقدمے میں لکھا کہ میں ان روایات کو جمع کر رہا ہوں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اسٹیٹس کی تھیں، لیکن امام بخاری نے نہیں لی اور امام مسلم نے نہیں لی، ان روایات کو میں جمع کر رہا ہوں، اسی لیے اس کتاب کا نام ہے مستدرک علی الصحیحین، یعنی دو صحیح کتابوں کی ایک کتاب۔ مستدرک علی الصحیحین میں حاکم نیشاپوری تیسری جلد میں مناقب باب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ کیا جملے ہیں روایت کے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبکی ویرضا لرضاک، رسول اللہ نے فاطمہ زہرا سے کہا کہ اللہ راضی ہی اس سے ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے، اور اللہ ناراض اس سے ہوتا ہے جس سے فاطمہ زہرا ناراض ہو جائیں۔ یعنی اس حدیث کی روشنی میں اگر میں یہ کہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کائنات میں اگر اپنی رضا کو کسی مخلوق کی رضا سے مشروط کیا ہے، اپنی رضا کو کسی مخلوق کی رضا سے کنڈیشنل کیا ہے، تو وہ ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ حدیث حاکم مستدرک علی الصحیحین میں لکھ رہے ہیں، یعنی اللہ راضی ہی اس سے ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے، اور اللہ ناراض ہی اس سے ہے کہ جس سے فاطمہ زہرا ناراض ہو جائیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ادھر صحیح بخاری اور ادھر حاکم مستدرک کی مستدرک علی الصحیحین، اب میں فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی بشری تقاضا ہے یا فاطمہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے؟ اللہ اس سے ناراض ہے جس سے فاطمہ ناراض ہے، اور اللہ بس اسی سے راضی ہے جس سے فاطمہ زہرا راضی ہے۔ اللہ ہم سب کو علوم اسلام کو سمجھنے کی دیانتداری کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔